मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं काबिल यकीन टीम के साथ एक और न्यू एपिसोड को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स कि हम गुज़िश्ता हफ्तों से मुकाशफे की किताब की स्टडी कर रहे हैं और आप जानते हैं कि हम उस मुसीबत ज़दा ज़माने के बारे में सीख रहे हैं और गौर कर रहे हैं कि आखिरी अयाम में क्या होने को है। और हमने गुज़िश्ता हफ्ते में दूसरे और तीसरे प्याले पर गौर किया। और आगे बढ़ने से पहले हमारे बहुत ही मोहतरम पास्टर शजील खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच पास्टर साहब कि आप हमारी रहनुमाई कर रहे हैं और हमारे सामने इन गहरे भेदों को खोल रहे हैं कि हम खुदा के कलाम की उन बातों को जानें जो आखिरी अयाम में होने को हैं। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने बहुत तबाही के बारे में देखा है और सीख रहे हैं, और आगे जिस तरह हम चलते हैं तो हम देखेंगे कि इससे बढ़कर बहुत ज़्यादा तबाही इस दुनिया में होने को है। जब पानी खून बन जाता है, जब खाने को कुछ नहीं मिलता, तो इंसान अपने लिए मौत मांगता है। लेकिन उस मौत से बचने के लिए हमारे लिए वक्त है कि हम आगे इस कलाम की गहरी बातों को समझें और सीखें। तो हम अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे, आज हम चौथे प्याले के बारे में सीखेंगे और वक्त हुआ तो हम पांचवें प्याले पर भी गौर करेंगे कि खुदा का कलाम इनके बारे में क्या हमारी रहनुमाई करता है। पास्टर साहब, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं चौथे प्याले के बारे में कि एक चौथा प्याला जो है वो सूरज पर उल्टाया गया, बेशक, और उसे हुक्म दिया गया कि इंसान को झुलस देने की बात की जा रही है। पास्टर साहब, जैसे आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी, उसकी तपश इतनी ज़्यादा दुनिया पर पड़ती है, एंटायर अर्थ यूनिवर्स पर। तो जब उस पर एक प्याला उल्टाया जाएगा और उसकी तपश किस लेवल तक बढ़ेगी, इसका अंदाज़ा आप इसके बारे में कुछ वजाहत करना चाहेंगे? शुक्रिया बेटे। ये एक्चुअली जो प्यालों की सीरीज़ है, आप जो है वो इस चीज़ को देखें। मुझे किसी ने जो है वो ये क्वेश्चन भी किया, मैं आपके इस सवाल का जवाब अभी देता हूँ। मुझे ये कहा कि ये प्याला ही क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, एग्जैक्टली ये लफ्ज़। तो ग्रीक लैंग्वेज में लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो है फ़्याले। उसी से हमारा जो उर्दू में लफ्ज़ प्याले आया है। और जो हम देसी लोग थे, वो अगर आप अपने बाप दादाओं से पूछें तो उनको पता होगा वो छन्ना एक इस्तेमाल करते थे। और आज भी जो है वो चीनी के प्याले भी इस्तेमाल होते हैं, मिट्टी के प्याले भी इस्तेमाल होते हैं। बगैर जो कुंडे का है वो प्याला, वो उन प्यालों की बात होती थी। उस वक्त वैसे ही इस्तेमाल किए जाते थे। और कदीम ज़माने में लोग ये प्याला जो इस्तेमाल करते थे वो ख़ास मकसद होता था, वो किसी चीज़ की अलामत होता था। ये प्याला हमेशा ज़िंदगी का निचोड़, तजुर्बा या खुलासा उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था। सही। जिससे पता चलता कि जो कुछ इस ज़िंदगी में किया है वो प्याला इसके हाथ में। हमें याद होगा अरस्तु को जहर का प्याला पीना पड़ा था, क्योंकि उसके थॉट्स की बिना पर तो उसकी ज़िंदगी का निचोड़ जो है वो जहर का प्याला बन गया। सही। लेकिन सबसे बड़ी हस्ती जो इस ज़मीन पर आई, ना उससे पहले कोई बड़ी हस्ती हुई ना उसके बाद होगी, खुदावंद यीशु अल मसीह, उसको भी एक प्याला पीना पड़ा। उसने गतसमनी के बाग में एक बात कही थी जो मरकुस की इंजील उसके 14वें बाब की 36वीं आयत में है। उसने ये कहा कि ए बाप, अगर ये हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, बिल्कुल, मगर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो उसको जो उस वक्त वहां पर जो मसाइल का सामना था, उस आजमाइश का सामना था कि वो दुआ नहीं कर पा रहा था, वहां इब्लीस और उसकी तमाम ज़रियात उसको दुआ से रोक कर उसी गतसमनी के बाग में हलाक कर देना चाहती थी। वो उस प्याले की बात वो कर रहा था कि मेरी जिंदगी का निचोड़ यहाँ पे नहीं है, वो क्रॉस है, वो क्रूस है, वो सलीब है जिस पर मुझे मरना है। अगर गतसमनी में ही यहाँ पर मेरी ये हालत हो गई है या मैं मर जाऊंगा तो मैं उस मिशन को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो वो प्याला लफ्ज जो है, ये फ़्याले जो है, ये बेतहाशा अहमियत का हामिल है। तो निचोड़, यहाँ पर भी ये प्याले उल्टे गए और इनसे पहले बताया गया कि खुदा का फाइनल कहर है, फाइनल रैत, कहर का भी निचोड़ है यहाँ पर। उनका खुलासा हो रहा है इंसान की जिंदगी का। इंसानों ने जितनी नस्ल दर नस्ल
زندگیوں نے جو تجربہ نکالا ہے یا اپنا جو کام کیے اس کے کانسیکوینسز کا جو ہے نچوڑ یہ برے نتائج کا یہ نچوڑ ان کو ملنے والا ہے. صحیح کہ یہ مصیبت کے زمانہ میں اس طرح سے حالات ہوں گے. آپ اس کے پہلے پیالے میں دیکھیں تو جو حیوان کی چھاپ رکھتے تھے وہ جو ان کے ناسور پیدا ہوا تھا. صحیح. وہ ناسور یا برا زخم یا کینسر یا کچھ بھی ایسا ہے وہ پاسبلٹی ہے کہ ان کے کھانے کی بنا پر ہو. جو کچھ وہ کھاتے تھے اس کی بنا پر یا کھائیں گے اس کی بنا پر ان کو یہ سور یا ان کے یہ زخم پیدا ہوگا. تو وہ زمین سے اگنے والی خوراک کی بنا پر ان کے ساتھ یہ ہوگا. دوسرے پیالے کا وقت آ جائے گا تو وہ سی فوڈ کی بھی تلاش میں ہوں گے, میرین لائف کی تلاش میں ہوں گے, میرین فوڈ کہ وہاں سے ہم جو ہے وہ خوراک لے لیتے ہیں. تو پھر خداوند یسوع مسیح وہ دوسرا پیالہ الٹوائے گا فرشتے کے ذریعے سمندروں پر تاکہ وہ سی فوڈ بھی یوز نہ کر پائیں. یہ وہی لوگ ہیں جو خدا کے لوگوں کو اذیت دیتے رہے یا اذیت دیں گے. مقدسین کا خون بہانے والے, نبیوں کا خون کرنے والے, جو برے کام کرنے والے ہیں وہ لوگ اس طرف کو بھی بھاگیں گے. صحیح. تو وہاں پہ بھی وہ پانی بھی خون بن جائے گا تو انہیں سی فوڈ بھی نہیں ملے گی. اور پھر وہ پانی کی تلاش میں دریاؤں کی طرف بھاگیں گے, چشموں کی طرف کہ فریش واٹر کی طرف جائیں. تو وہاں پر پھر خون جو ہے وہ بنا دیا گیا اس کو تیسرے پیالے میں. تو خداوند یسوع مسیح یہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اس وقت کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے, ان کا کھانا پینا اور پھر رہائش پر یہ لوگ بھی حملہ ور ہوں گے. خدا کے لوگوں کا کھانا جو ہے وہ یہ خراب کریں گے, کیونکہ جو خدا کے لوگ ہوں گے وہ مخالف مسیح یعنی حیوان کی چھاپ نہیں لیں گے. تو وہ جب اس کی چھاپ نہیں لیں گے تو نہ وہ خرید و فروخت کر پائیں گے, نہ کھا پی سکیں گے, نہ کھانا کھائیں گے, نہ پانی پی پائیں گے. صحیح ہے. اور پھر یہ لوگ جا کے ان کے گھروں کو بھی مسمار کروائیں گے اور ان کو قتل کریں گے, تو ان کے شیلٹر کی بھی جگہ جو ہے وہ بھی ان سے لے لیں گے. تو ویسے ہی سارا قہر ان پر بھی غضب نازل ہوگا. خدا ان پر ویسے ہی وہ غضب نازل کرے گا. اس لیے تیسرے پیالے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ خدایا تو نے درست انصاف کیا, یہ وجہ تھی. تو اب چوتھے پیالے میں کہا گیا کہ اپنا پیالہ سورج پر الٹ دے, اور آدمیوں کو آگ سے جھلس دینے کا سورج کو اختیار مل گیا. اب دیکھیں کہ جو ہے وہ کاربن لیول آج کل دنیا میں بہت بڑھ رہا ہے. تو پودوں کی گروتھ جو ہے بہت اچھی ہو رہی ہے. پچھلے کچھ 10 سال سے کاربن لیول دنیا میں بڑھ گیا ہے, تو جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ یا کاربن ڈی آکسائڈ پروڈیوس ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے پودوں کو تو وہی چاہیے, وہ آکسیجن ریلیز کرتے ہیں یا ایکسیل کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے انہیل کرتے ہیں, تو جو ان کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے. اس سے پودے بڑھ رہے ہیں, دنیا میں جو ہے گرینری میں اضافہ ہو رہا ہے, ہمارے لیے فائدہ مند ہے. لیکن دوسرے ایسے فیکٹرز ہیں, ایسے اٹامک ریسرچ جو ہم تجربات کرتے ہیں, ان کے جو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ان کی بنا پر, نیوکلیئر ایکسپیریمنٹس ہیں, ان کی بنا پر اوزون لیئر میں بڑا شگاف پیدا ہو رہا ہے جو پہلے والے سائز سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا. تو جب وہ فلٹریشن جو لیئر ہے, اوزون کی جو لیئر ہے ہماری زمین کے ارد گرد ایک غلاف کی صورت میں ہے, ایک گوز کی صورت میں ہے, جس میں سے سورج کی شعاعیں فلٹر ہو کر آتی ہیں. جی. تو الٹرا وائلٹ ریزز وہ وہیں پر بہت ہی مائنیوٹ مقدار میں ہماری زمین تک پہنچتی ہیں, جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس کے بعد دنیا میں آٹوموبیلز یعنی گاڑیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, میٹیلک سرفیس جو ہے وہ روڈز پر بہت عام ہوتا ہے, میٹل روڈ پر بہت چلتی ہے. جب سورج کی روشنی اسپیشلی الٹرا وائلٹ ریزز جب میٹل سے ایک خاص ٹیمپریچر تک ٹکراتی رہتی ہیں تو پھر ان میں سے کیا ہوتا ہے, ان میں سے ایکسیس الیکٹرانز جو ہیں وہ ایمٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں میٹل میں سے, اس کو ہیٹ اپ کرتی ہیں تو اس سے الیکٹرانز ایمٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب الیکٹرانز ایمٹ ہوتے ہیں, اس سے خارج ہوتے ہیں, تو اسے الیکٹران ایمیشن جو ہے ایفیکٹ کہا جاتا ہے. تو اس کی بنیاد پر وہ پوری فضا میں یا اس علاقے میں یا اس ماحول میں کرنٹ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کرنٹ کی بنیاد پر دنیا میں ریڈیشنز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. صحیح. اس سے اوزون لیئر کو بہت خطرہ ہوتا ہے, اور اس سے اوزون لیئر میں ڈیفیکٹس آ رہے ہیں. جب وہ بڑھ جائے گا
تو جب وہ فلٹریشن جو لیئر ہے, کورنگ ہے, وہ ختم ہو جائے گی تو وہ شیلٹر ہے ایک طرح سے انسانوں کا, تو وہ چھت ان سے اڑ جائے گی. اس وقت ان لوگوں پر کیا ہوگا, ان کو آگ سے جھلسا دینے والی گرمی لگے گی. اور ویسے بھی دنیا میں 2016 پوری دنیا میں ناسا والوں نے ریسرچ کر کے بتایا کہ وہ پوری دنیا کے لیے گرم ترین سال گزرا ہے, اور اس میں بہت سی ڈیتھ ہوئی ہیں. یہ تو ہے. ٹھیک ہے, ڈیتھ ٹول جو تھا وہ بہت زیادہ تھا. ہیٹ ویوز اتنی ہوئی کہ ایک دن میں لوگ 6,000 لوگ بھی مرے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں. 6,000 لوگ, یہ اسمال اماؤنٹ نہیں ہے. تو وہ سال بہت زیادہ گرم تھا. تو وہ ایک جو ہے وہ چھوٹا سا اشارہ ہے پوری دنیا کے لیے کہ سورج کی گرمی اتنی زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو مزید وہ ابھی سائیکل آئے گا, وہ ہیٹ سائیکل جو ہے وہ پھر دوبارہ سے آئے گا. وہ اس لاسٹ دور میں یا بڑی مصیبت کے دور میں, گریٹ ٹریبولیشن کے دور میں آئے گا. سر مطلب اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے اس دنیا میں, وہ توبہ تک, مطلب ان کی نوبت کے توبہ تک بھی نہیں پہنچے گی. مطلب وہ اب بھی نہیں پھریں گے اپنے گناہوں سے کہ وہ خدا کی تمجید کریں, اس کو ایکسیپٹ کریں اپنی زندگی میں. کہ اب دیکھیں کیونکہ چوتھا پیالہ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے انسان کو جلس دینے کی. ہلکا سا ہم کام کرتے ہوئے, جس طرح ہم کچن میں بھی کام کرتے ہیں, تو اگر جل جائے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہی چیز ہے بیٹے کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے. خدا نے پطرس رسول کی معرفت ایک خاص بات ہمیں کہی تھی کہ خدا کے نزدیک 1000 برس ایک دن کے برابر اور ایک دن 1000 برس کے برابر ہے. صحیح. تو اس کی ریزن تھی, وہ کیوں کہا, وہ وقت خدا نے صرف ججمنٹ کے لیے رکھا ہے. جب ججمنٹ کرنی ہوتی ہے تو پھر خدا اتنے لمبے عرصے کو ایسے گزارتا ہے. جب ہم طوفان نوح کی بات کریں تو اس میں بھی جب متوسلہ کی ڈیتھ ہوئی تھی, اس کی 969 ایئرز اس کی ایج تھی جی, تو اس کی جس ایئر میں ڈیتھ ہوئی ہے تب طوفان نوح آیا تھا. تو خدا نے اتنا لمبا عرصہ لوگوں کو کیا کیا تھا, وہ تیاری کا اور توبہ کا موقع دیا تھا. کتنے لوگوں نے توبہ کی تھی؟ صرف ایک فیملی نے. یعنی ان کے سامنے ایک کشتی تیار ہو رہی تھی. آج مسیحی لوگ کوئی کشتی تیار نہیں کر رہے. پوری دنیا میں مسیحی کمیونٹی جو ہے یہ کوئی کشتی تیار نہیں کر رہی, کوئی بوٹ, کوئی آرک تیار نہیں کر رہے, یا کوئی ایسا اسپیس آرک نہیں تیار کرے جس میں اسپیس میں چلے جائیں گے. بالکل. لیکن پریچنگ تو جگہ جگہ کی جا رہی ہے. بالکل. کہ توبہ کرو ہمیشہ کی زندگی پاؤ. کتنے لوگ توبہ کر رہے ہیں؟ بہت کم. یعنی اس سے پریچرز کو یا کرسچنز کو کیا ایڈوانٹیج ہے؟ سوچنے والی بات یہ, یعنی کیا وہ ان کی جائیداد میں حصے دار ہو جائیں گے؟ کیا وہ ان کے گھر بار میں رہنا شروع ہو جائیں گے؟ کیا ان کی گاڑیاں ان کو مل جائیں گی؟ کیا ان کے بزنسز میں وہ لوگ جو ہے وہ شیئر ہولڈرز ہو جائیں گے؟ نتھنگ ایٹ آل, کچھ بھی نہیں. صرف یہ خدا کی محبت ہے جو خدا ان لوگوں کو عدالت سے بچانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ سب کی نوبت توبہ تک پہنچے. سب کا لفظ پطرس رسول کے وسیلہ ہی خدا نے لکھوایا تھا. خدا یہ چاہتا ہے کہ کوئی جان ہلاک نہ ہو, ایک بھی جان. لیکن توبہ کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں. حضرت نوح کے زمانہ میں صرف ایک فیملی, حضرت نوح, ان کی اہلیہ, 3 بیٹے 3 بہویں, ان لوگوں نے توبہ کی ہے اور حضرت نوح کے ساتھ بچے تھے. ان سے پوری دنیا چلی ہے. لیکن ہٹ دھرمی جو ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ آج بھی دنیا میں موجود ہے. اب ایک ہی خاندان کے پورے لوگ جو ہیں وہ توبہ نہیں کرتے ہیں جلدی سے. یعنی انتہائی مشکل صورتحال سے ہم دوچار ہیں. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے, لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں وی ڈونٹ نو گاڈ, ہو از ہی, کون سا خدا, کیسا خدا, ہم اسے نہیں جانتے. ہم خود اپنے خدا ہیں, ہم خود سب کچھ کر سکتے ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو پھر ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے؟ خود سے جب سب کچھ کر لیتے ہو تو پھر ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے؟ جب کینسر ہوتا ہے تو کینسر سیلز کی جگہ نئے سیلز لگا لو, صحیح والے جو لیونگ سیلز ہیں وہ رکھ لو. ایسا پھر کوئی آنسر نہیں.
تو ایکچولی یہی صورتحال یہاں پر ہے کہ لوگ اتنی تباہی کو دیکھنے کے باوجود، اتنی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود وہ خدا کے نام پر کفر بکیں گے. یہ لکھا ہے واضح. تو یہ خدا کی بات لکھی ہے، یہ پروفیٹک ہے، اس سے کوئی بھی شخص منکر نہیں ہو سکتا. یہ ایسا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ لوگ خود اپنے آپ کو سخت دل بنائیں گے، اس وجہ سے ہوگا. خدا یہ جان بوجھ کے نہیں لکھوا دیتا کہ ہاں ایسا ہی ہو جائے. خدا چاہتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ توبہ کریں. کیوں؟ جو اسوریوں کا دارالحکومت تھا وہ شہر پورے کا پورا توبہ کرتا ہے ایک شخص کی پریچنگ پر. حضرت یونا، جنہیں یونس بھی کہتے ہیں، ان کی پریچنگ پر، ان کی منادی کرنے پر سب نے توبہ کر لی. انہیں بتایا گیا کہ جاؤ جا کے ان کے شہر میں منادی کرو. خدا نے یہ فرمایا تھا. انہوں نے جا کے ویسا جب بتا دیا کہ 40 دن کے بعد یہ شہر برباد کر دیا جائے گا، خدا کا قہر نازل ہوگا اور آپ برباد ہو جاؤ گے سدوم اور امورا کی طرح. تو ان سب نے کیا کیا؟ بادشاہ وقت سے لے کر انہوں نے شیر خوار دودھ پینے والے بچوں تک کو روزہ رکھوا دیا. اس نے کہا کہ ایسا کیا ہو گیا، ہم اتنے ہی خدا کی نظر میں گنہگار ہو گئے. سب کے سب لوگوں نے توبہ کی. تو جب لیڈر نے توبہ کی تو پوری عوام نے بھی توبہ کی. انہوں نے تو اپنے جانوروں کو چارہ تک نہیں ڈالا تھا، تو جانوروں کو بھی روزہ رکھوا دیا. خاک ساری انہوں نے اختیار کی جو آج لوگ اختیار نہیں کر رہے. سر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تب بھی توبہ نہیں کرتے، چوتھے پیالے کے بعد بھی جب وہ الٹایا جاتا ہے. جب ہم آگے بڑھتے ہیں 5ویں پیالے پر تو سر وہ تو ایک اور ڈگری، ایک لیول تباہی کا ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کیا ہونے کو ہوگا. چلیں پھر دیکھتے ہیں. لکھا ہے اور 5ویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی. سر مطلب یہ ہے کہ یہ کیسا حیوان ہے اور یہ کون ہے کہ جس کے تخت پر جو ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تخت پر تو صرف ایک ہی ہے جو بیٹھا ہے، لیکن یہ کیسا حیوان ہے جس کا ایک تخت ہے اور اس پر الٹایا گیا وہ پیالہ اور ایک دم سے اندھیرا ہو گیا اور لوگوں کا یہ اثر کہ وہ درد، مطلب ایسی کیا کیفیت تھی کہ وہ درد میں تھے اور اپنی زبانوں کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے. جی بیٹا، اس میں دیکھیے کہ یہ اب پیالہ، جیسے پہلے 4 پیالوں کے بارے میں نے بتایا کہ وہ باترتیب ہو رہے ہیں، اور کچھ علماء کا ماننا یہ ہے کہ یہ 7 پیالے 70 دنوں میں یہ کمپلیٹ ہوں گے. 10 days ایک پیالے کا اثر ہے. اس کے بعد دوسرا آئے گا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. ہر 10 دن کے بعد ایک پیالہ. یہ صورتحال ہے، یعنی ہر 10 دن کے بعد ایک نیا قہر نازل ہوگا. یہ سچویشن تو یہ فریکوینٹ ہے، ایک کنٹینیوس فریکوینسی چل رہی. صحیح، ٹھیک ہے. اور اس میں ویریشن تو نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ کنٹینیوٹی بہت زیادہ ہے. جب 5ویں نے اپنا پیالہ حیوان کے تخت، حیوان وہی اینٹی کرائسٹ ہے جو پوری دنیا پر حاکم بن کر بیٹھا ہوگا، جو پوری دنیا میں کہے گا جی میں سپریم لیڈر ہوں. زمین پر ہوگا یہ. ایگزیکٹلی یہ تو زمین پر ہو رہا ہے. زمین والوں پر ہی قہر نازل ہوگا، کیونکہ آسمان والوں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کر دیا اب کہ وہ ان پر سزا نازل کی جائے. یہ سب زمینیوں کا ہی کرتوت ہے کہ اس ناسور کو یا اس مشکل کو بھگتیں گے وہ. اور یہ شروع سے ہی بتایا گیا کہ جو پہلا پیالہ ہے وہ ان لوگوں پر الٹا گیا ہے جو حیوان کی چھاپ رکھتے ہیں، جن کے اوپر اینٹی کرائسٹ کی مہر ہوگی، جو دائیں ہاتھ پہ، رائٹ ہینڈ پر یا ماتھے پر ہوگی. ان لوگوں پر ایک ناسور پیدا ہو گیا، ان لوگوں کے بدنوں میں ایک ناسور پیدا ہو گیا. ناسور کا مطلب ہوتا ہے ایسا زخم جو ٹھیک نہ ہو. اور پھر یہاں پر 5ویں پیالے میں بھی ایسا ہے کہ اس حیوان کے تخت پر تاریکی چھا گئی، اس کے آفیشلز پر. ٹھیک ہے، اس کے تمام جو ہیں وہ جو درباری ہیں یا اس کے افسران جو اس نے مقرر کر رکھے ہیں دنیا میں جا بجا، ان پر تاریکی چھا گئی. مصر میں بھی تاریکی چھا گئی تھی. جب بنی اسرائیل غلامی میں تھے تو اس وقت مصر پر بھی تاریکی چھا گئی تھی، اور 3 دن اور رات تاریکی چھائی رہی تھی. یہ تاریکی صرف خدا کے لوگوں پر نہیں تھی، باقی سب پر یہ تاریکی تھی
جو لوگ خدا کے لوگ نہیں تھے، جو خدا کے خلاف تھے اور خدا کے لوگوں کے خلاف تھے، اصل میں وہی لوگ خدا کے خلاف ہوتے ہیں۔ جو خدا کے لوگوں کے خلاف ہیں وہی خدا کے خلاف ہیں۔ ان پر یہ تاریکی چھا گئی تھی۔ مصریوں پر بھی تاریکی تھی، لیکن جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے جشن کے علاقے میں، وہاں تاریکی نہیں تھی۔ صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے ایسا کیا ہوگا اور کریں گے یہ کہ ان لوگوں کے لیے جو خدا کے لوگ اس وقت موجود ہوں گے، جو مسیحی ایماندار اس وقت موجود ہوں گے اور جو خدا کو ماننے والے ہوں گے، وہ لوگ ان کی لوڈ شیڈنگ کریں گے، ان کے لیے بجلی کا انتظام ختم کر دیں گے، ان کے لیے روشنیوں کا انتظام ختم کر دیا جائے گا۔ تو ان کے لیے جب تاریکی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتائج انہیں بھی بھگتنا پڑیں گے۔ پھر خدا ان کے علاقوں میں یا ان کے ملکوں میں وہ تاریکی پیدا کرے گا، ان پر تاریکی چھا جائے گی، یعنی سورج تاریک ہو جائے گا، جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ میں انتہائی تکلیف محسوس کریں گے، کیونکہ نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ کہیں آ سکتے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں۔ اپنے لیے مسائل انہوں نے اور مزید بڑھا لیے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ٹرانسپورٹیشن کی لائٹس بھی جو ہے وہ ختم ہو جائیں، ان کی لائٹس کام نہ کریں، روشنی کا نظام ختم ہو جائے، تو اس وجہ سے یہ کہیں ٹریول بھی نہیں کر پائیں گے، کہیں روشنی کی طرف جا نہیں پائیں گے۔ جس طرف جائیں گے وہیں تاریکی ہوگی، دن کے وقت بھی تاریکی ہوگی، یہ لائٹس بھی نہیں جلا پائیں گے شاید، اور اس لیے یہ ناسوروں سے اور دکھوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن آسمان کے خدا کی نسبت کیا کریں گے؟ کفر بکیں۔ یہی سب سے بڑا ایشو ہے۔ پریویس وقت میں بھی یہی تھا، چوتھے پیالے میں بھی انہوں نے خدا کے برخلاف کفر بکا تھا، اور خدا کے خلاف کفر بکنا جو ہے وہ حکم عدولی ہے۔ خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا وہ کفر بکنا ہوتا ہے۔ جب خدا کا نام بے فائدہ لیا جائے، ہم عام دیکھتے ہیں جی او مائی گاڈ کہہ دیتے ہیں ہم، او ایم جی، ٹھیک ہے، دس از پروفیننگ ہز نیم، یہ اس کا جو مبارک نام ہے اس کے خلاف کفر بکنے کے برابر ہے۔ ہم جب کوئی غلط کام ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، تب ہم کہتے ہیں او ایم جی یا او مائی گاڈ، جس کے نتائج کیا ہیں یا جس کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ خدا نے یہ کر دیا غلط کام۔ خدا غلط کام نہیں کرتا، خدا ہمیشہ درست کام کرتا ہے۔ تو لوگ ہر بات میں اکثر یہ کیا کہہ جاتے ہیں؟ خدا کے نام کے برخلاف کفر بکتے۔ اسی لیے کہا گیا تھا کہ اس کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ اور پھر ایک اور جو ہے وہ 4 لیٹر ورڈ SHIT بہت یوز کیا جاتا ہے، جس کو جو ہے وہ لوگ عام یوز کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے بول کر ہم کوئی سیلیبریٹی بن گئے، تو یہ ٹوٹلی کفر بکنے کے برابر، کوئی بھی کام وہ نہیں ہے، اس کو نہیں یوز کرنا چاہیے۔ جیسے قومیں پہلے ایک دوسرے کے خلاف سوچتی تھیں اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کے تیار رہتی تھیں، موسیٰ کے زمانے میں، اس کے بعد کے زمانے میں، حضرت داؤد کے زمانے میں، ویسے ہی لوگ پھر سے ویسے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی ذات پسند بہت کرنے لگ گئے، لوگ ذاتیات پر اتر آئے ہیں۔ میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میری فلاں ذات ہے، میری فلاں ذات ہے۔ اس سے کیا ہونے لگ گیا ہے کہ ہم پھر دور دور ہونے لگ گئے ہیں ایک دوسرے سے۔ دنیا الگ الگ ہونا شروع ہو گئی ہے، قوموں میں بٹنا شروع ہوگی، جسے ریسزم، ایتھنیسزم اور بہت سے ازم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نسل پرستی ہے، یہ رنگ پرستی ہے، یہ ذات پرستی ہے، اس سے نفرت بڑھے گی۔ بالکل۔ جب ہم صرف یہ بھی سنتے ہیں نا، میں ایک بار جو ہے وہ ایک اور جگہ پر بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ جب میں یہ کہوں کہ میں پاکستان ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پاکستان نہیں ہیں، صرف میں ہی پاکستان ہوں۔ جب ہم یہ کہنا شروع کریں گے کہ ہم پاکستان ہیں تو پھر ٹھیک رہیں گے، بالکل، پھر ہم متحد ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب دوسرا کہے گا کہ میں پاکستان ہوں تو مجھے برا لگے گا کہ میں پاکستان نہیں ہوں کیا؟ یہی چیز جو ہے، یہ غلط سلوگنز ہم دے بیٹھے ہیں لوگوں کو، ہم غلط ٹیچنگ دے بیٹھے ہیں لوگوں کو، اس سے ہمیں باہر آنا ہوگا، ہمیں پلٹنا ہوگا۔ میں نے یہ آج سے تقریباً 8 سال پہلے یہ کہا تھا کہ ہم اس چیز کو واپس پلٹائیں، ہم اس کو ہم پاکستان پہ لے کر آئیں، میں پاکستان کے بجائے ہم پاکستان ہیں، تو پھر ٹھیک رہے گا۔ ہم سب مل کر ایک فیملی ہیں، ہم سب مل کر ایک ملک ہیں، تو تب درست ہے۔ ہم سب جتنی قومیں اس ملک میں بستی ہیں وہ سب ایک ہیں، وہ پوری پاکستانی قوم ہے۔ اسی طرح سے پوری دنیا میں ہم سب ایک ہی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، الگ الگ نہیں۔
ایک ہی خاندان سے چلے ہیں، حضرت نوح کے خاندان سے، اس سے ہٹ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے جینز کا مطالعہ کروائیں، اگر ہم اپنے جینز کی جینیٹک جو ہے وہ ایویلیویشن کروائیں گے تو ہم سب کا جین آخر میں جا کے ایک ہی نکلے گا جو حضرت نوح کے فیملی سے ہوگا پوری دنیا میں۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم خدا کی نسبت کہیں نہ کہیں کفر نہ بک رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے، ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم خدا کے قہر کی طرف تو نہیں بڑھ رہے، ہم خدا کے قہر تلے آنے والے تو نہیں ہو رہے کہیں۔ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، جانچیں، اپنی ایویلیویشن، اپنا احتساب، ان سب چیزوں کی سخت سخت ضرورت ہے۔ تمام اقوام کو اس وقت واپس خدا کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، ورنہ تباہی مقدر ہے، تباہی لکھی جا چکی ہے۔ جو چیز لکھ دی جاتی ہے اس پر مہر ہو جاتی ہے، بالکل وہ سٹیمپڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سٹیمپ پیپر پہ لکھی ہوئی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں واپس پلٹنے کی ضرورت ہے، اور یہ خدا کا کلام ہے، یہ سچ پر مبنی ہے، حق پر مبنی ہے، یہ جیسے کہتا ہے ویسے ہو جاتا ہے، تو ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں پلٹیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پوری دنیا کا نقشہ پلٹ جائے گا۔ بالکل بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ جب اتنی تباہی کے بعد بھی وہ اپنے کاموں سے نہیں پھریں گے تو اور کوئی سزا اس سے بڑھ کر اور سزا تو باقی نہیں رہ گئی ہے، کیونکہ اس کا ایک ٹریلر جو ہے ہم پرانے نامے میں بھی دیکھ چکے ہیں، بے شک، اور اب بھی لوگوں کو آج کے اس زمانے میں، بلکہ ہر گزرتے ہوئے وقت پر جو ہے ہر سال با سال یا ہر ایک منٹ پر لوگوں کو آگاہی کی جاتی ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور خدا کی طرف مائل ہو۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب کہ آپ نے ہماری ان دونوں پیالوں پر ہماری رہنمائی کی۔ ویورز، ہمارے لیے بھی سوچنے کا وقت ہے کہ ہم اس تباہی میں شامل نہ ہوں، بلکہ پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار کرنے والے ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں، اور اس مصیبت بھرے زمانے کی اس غضبناک تباہی سے بچنے والے ہوں، اور اس وقت میں خدا کے ساتھ جانے والے ہوں جب وہ بادلوں پر آئے گا اور ہم اس کے ساتھ جانے والے ہوں۔ تب تک کے لیے تھینک یو ویری مچ، اور مجھے اور ناقابل یقین ٹیم کو اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔